बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सबसे पहले तो मैं आज के इस दिलखराश वाक़े की मज़म्मत करना चाहता हूँ जो थाना कबल सवात में हुआ। थाना की बिल्डिंग मुनहमिद हो गई और वहाँ पे अभी तक की खबरों के मुताबिक 11 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 29 या उससे कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हैं। मलबा भी पड़ा हुआ है, शायद उसके नीचे भी कोई लोग दबे हों, तो ये सूरत हाल बाद में वाज़ेह होगी। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जहाँ बेगुनाह लोग मारे गए, उनकी शहादतें हुई। हमारी दिली हमदर्दी उनके और उनके ख़ानदानों के साथ है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और ये मैं जानता हूँ कि ऐसे वाक़यात साल साल से हो रहे हैं, लेकिन ये वाक़यात दहशतगर्दों को सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सके। इंशाअल्लाह बिल आखिर फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त मेरे सामने है वो है PTI ने जो टिकटों की तकसीम की है। PTI की टिकटों की तकसीम का निज़ाम बड़ा कमज़ोर और मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, जिसमें बहुत सारे लोग दूसरों को एब्लाइज करने के चक्कर में ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो कि बाद में इलेक्शन जीत नहीं सकते। PTI की मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन अगर मुनासिब लोगों को टिकट ना दिए गए तो PTI मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेगी, या कम से कम फैसला कुन मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेगी। जब भी इलेक्शन हो, ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि आपने टिकट मुनासिब आदमी को दी है या नहीं। सिफारिशें, भाग दौड़, आपके पीछे लोग फिरेंगे, लेकिन मेरिट को छोड़ना PTI के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकता है। वह यूं है कि इस वक्त जो टिकटें दी गई हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में वो कह रहे हैं जी ये पैराशूटर्स हैं, ये ऊपर से बाद में कहीं से आ टपके हैं। और जो नजरियाती कारकुन जो पहले से पार्टी के साथ हैं, जिन्होंने तकलीफें उठाई, जिन्होंने पिछले 1 साल में जुल्म सहे और जिन्होंने पार्टी का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा, उनका लाजमन हक भी बनता है। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो अगर उनको टिकट दिए जाएं तो वो इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे भी। बारसूरत खान साहब ने एक रिव्यू कमेटी जिसको वो खुद लीड कर रहे हैं, रिव्यू कमेटी बनाई है, लेकिन इसमें खींचातानी और सिफारिश का अमल दखल इतना ज़्यादा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई खान साहब बिल आखिर कामयाब होंगे मुनासिब लोगों को टिकट देने में। ये पहला कदम था जो मैं समझता हूँ कि बड़ा एहतियात से उठाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि इसमें बुनियादी गलती हो चुकी है। अब किस हद तक इसको दुरुस्त कर लेते हैं खान साहब, ये मुनहसर है उनकी कोशिशों पे। आज PTI के मुख्तलिफ इलाकों के लोग एहतजाज करते रहे क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक टिकट हकदारों को नहीं दिए गए। लिहाजा आज ही पार्टी के अंदर एहतजाज की कैफियत देखी गई जो किसी भी सूरत में PTI के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकती। दूसरी तरफ यह है कि जो ऑडियो लीक्स का किस्सा था वो दबा नहीं। एक तरफ तो हुकूमत उस पर कैपिटलाइज करना चाहती है, उससे फ़ायदा उठाना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने आज फिर प्रेस को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जी ये सास के कहने पे तो फैसले नहीं होंगे, फैसला तो आपको इंसाफ की बुनियाद पे करना है। और इंसाफ वो है जो वो समझते हैं। इमरान खान को भी कहा कि ये धब्बा है पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये शख्स जो है वो मौजू ही नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए सियासत से। आप सोचिए कि लुटेरों को अगर मुल्क पकड़ा दिया जाए तो वो मुनासिब है, वो दुरुस्त है, वो सियासत के लिए ठीक है। और यहाँ जो भी शख्स
ٹرک مافیا کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ اس سیاست میں، اس ملک کی سیاست میں انفٹ ہے، اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ تھیم ہے جو کہ وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ سیاست میں کیوں مسفٹ ہے، کیا چیز ہے جو سیاست میں وہ کر رہا ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اور کون سی اچھی چیز آپ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے۔ آج اس آڈیو کے جو آڈیو لیک ہوئی اس کی بنیاد پہ مذاق اڑائے جاتے رہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اب الیکشن باجوہ اور ساس کے کہنے پہ نہیں ہوں گے، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ وقت کون سا؟ جو آئین کو وائلیٹ کر کے ان کے نقطہ نظر سے ان کے لیے مفید ہو۔ یعنی یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ 90 دن کی جو کنڈیشن ہے آئین کے اندر اس کی بات ہی نہیں کرتے، اس کے لیے بہانے کہ جی پیسہ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس قدر ظلم، آئین سامنے ہے، وہ بتا رہا ہے، لیگل ایکسپرٹس آپ کو سارا کچھ بتا رہے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں۔ اب یہ آڈیو جو کہ انتہائی بد اخلاقی کے لیے کے طور پہ بنائی گئی، جس نے اخلاقی گراوٹ کی ایک لمٹ دکھا دی ہمیں کہ آپ گھریلو عورتوں کو بھی اس گندی سیاست میں، آپ گھریلو عورتوں کی بھی آڈیوز جو ہیں وہ ٹیپ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ بارصورت آپ اسی طرح کے ایک اور شخص ہے ان کا، جسے طلال چودھری کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آئین میں ساس کی تعظیم کا کوئی حکم نہیں ہے، آئین کی عزت کا حکم ضرور ہے۔ آپ سوچئے، یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو 90 دن کی کنڈیشن آئین میں دی ہوئی اس کی عزت نہیں کر رہے۔ یعنی اس قدر منافقت، اس قدر مجرمانہ سوچ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ سیاست میں پلتے کیسے رہے ہیں۔ ہمارا قصور، ہمارے گناہ کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے جھوٹے نعروں میں، ان کے روٹی کپڑا مکان والے فراڈ میں آ کے ان کو پالا، اور آج یہ آپ کے سر پہ مسلط ہیں، پنجے گاڑے ہوئے، اور آپ کے ملک کا خون چوس رہے ہیں، ایک ایک قطرہ چوستے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف طارق رحیم ڈٹ گئے۔ طارق رحیم جن کی بیگم رافعہ طارق جو ہے، وہ ان کی بھی آڈیو ریکارڈ کی گئی، وہ آج ٹیلی ویژن چینلز پہ موجود تھے اور وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹولے نے، وہ اس کو ناجائز ٹولہ سمجھتے ہیں، اس ٹولے نے میرے ساتھ پنگا لیا، میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ انہوں نے چیلنج کیا رانا ثناء اللہ کو جو بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اور عطا تارڑ کو جو کہ ایک مسخرے کی طرح باتیں کرتا ہے۔ دونوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم آؤ اور میرے ساتھ عدالت میں بات کرو۔ ان کو عدالت میں جانا چاہیے، ان کی پرائیویسی، ان کی اپنی پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے، اور اس کا حل ہے یہی کہ باقی قصے چھوڑ دیے جائیں کہ جی انہوں نے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے، یہ غلاظت والی حرکت کس نے کی۔ یہاں پہ حکومت تو شاید انٹرسٹڈ نہ ہو، چیف جسٹس صاحب جن کی ساس، ان کی بھی ٹیپ اس میں آڈیو ریکارڈ ہوئی، ان کی تو بات ابھی سامنے آئی نہیں۔ جب یہ معاملہ چلے گا، عدالت اس پہ بیٹھے گی، تو لازماً اس کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ حکومت نے تو کوئی رعایت نہیں کی، وہ تو اس کو اچھال رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی حکم آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکم یہی ہونا چاہیے کہ حکومت کو فوری طور پہ اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، لیکن حکومت سے زیادہ ایف آئی اے کے، جہاں پہ سائبر کرائم ونگ ان کا موجود ہے، ان کو بلا کے ڈی جی ایف آئی اے کو حکم دیں کہ تم 7 دن کے اندر اندر ہمیں ڈھونڈ کے وہ شخص لا کے سامنے کھڑا کرو جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے، ایسی غلاظت اور ایسی نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں پہ اس کا تدارک کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری طرف اس ٹولے نے ہاتھ مارنے سے جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ کیسے چھوڑ دیں اقتدار کو؟ نہ وہ آئین دیکھیں گے، کوئی بھی چیز ان کے سامنے اس وقت اندھے ہو چکے ہیں، وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ زرداری صاحب نے آج اپنے ورکرز کو ایڈریس کیا، اس سے پہلے انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں
ہر گھر میں سولر سسٹم لگوا دوں۔ وہ سولر سسٹم لگوانے کا انہوں نے کہا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ منصوبے جتنے بھی ہیں یہ کھانے پینے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ لمبا ہاتھ انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہی وعدہ کیا جا کے گوادر میں کہ ہم ہر گھر کے اوپر سولر پینل لگانے لگے ہیں، انہوں نے سولر سسٹم وغیرہ کی بات کی، سو آبویسلی للچائے، اس پہ بہت ساری ان دنوں میں باتیں آئیں کہ انہوں نے ٹرکش کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کیا ہے، طے کیا ہے انہوں نے، شہباز شریف اور ان کے بیٹے نے، کیونکہ جب وہ گئے تو بیٹے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو کہیں کو گڑبڑ کھانے پینے کی چیز اندر موجود ہے، جو کہ یہ اس طرح کے خیال اٹھتے ہیں آتے ہیں کہ ہم سولر پینل ہر گھر کے اوپر لگوا دیں۔ سو لمبا مال اس میں امپورٹ میں بھی کھایا جائے گا، کسی کو ٹھیکہ دیں گے کہ یہ آپ لگائیں، اور اس سے اس میں شیئر کھایا جائے گا بہت بڑے پیمانے پہ۔ سو ایک طرف تو یہ، دوسرے جب آج انہوں نے ورکرز کو ایڈریس کیا تو دل کی بات سامنے آئی، انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں بلاول کو اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں فرق آ جاتا ہے کہ عمران خان اپنی اولادیں آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا۔ پہلے ان لوگوں نے ہمارے اوپر بھٹو زندہ رکھ کے یہ حاوی رہے، یہ سروں پہ بیٹھے رہے، اور اب کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی وزیر اعظم بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بھائی اقتدار میں نظر آئیں، خاندانوں سے باہر نہیں آ رہے۔ نکمے لوگ، اولادیں جن کو سوائے اس کے کہ ان کے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا ایکسپوجر نہیں ہے جو ہم سمجھیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو، ایون آپ آج کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، بنا دیا، لیکن اس شخص کو باہر جائے تو وہ نہ کوئی کانفرنس نہ کوئی تقریر کر سکتے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور اسی کو روکنے کے لیے یہ جدوجہد جاری ہے۔ یہ اگر جدوجہد ناکام ہو گئی تو یہ ملک ہمیشہ کے لیے غلامی انہی 3-4 خاندانوں کی کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا نام حقیقی آزادی کے طور پہ کہا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے۔ یہ اگر ہمارے لوگوں میں، عوام کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو پھر یہی وقت ہے کہ آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔